बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद कामरान भट्टी। FM 99.4 पंजाब रंग NFC IT मुल्तान के एक नए प्रोग्राम के साथ जो है मैं हाज़िर खिदमत हूं। आज जो है हमारे जो मेहमान हैं इंजीनियर महताब बेग साहब हैं, जो कि सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे इस इंडस्ट्री के हवाले से, उनके जो पेट्रोलियम एंड गैस का फील्ड है उसके हवाले से, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, और साथ साथ जो है इंजीनियरिंग एजुकेशन पे बात होगी। तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ जनाब महताब बेग साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे इस लायक समझा। मैं पहले थोड़ा सा अपना तारुफ जी करा बिल्कुल, देता जो हूँ मैं आपको। चाहूँगा कि आप जो है हमारे सामीन और हाज़रीन को जो है बताएं कि आपने जो है एक तवील सफ़र किया है यहाँ तक पहुँचने में। तो किस तरीके से आपने एजुकेशन शुरू की, कहाँ से की, और किस तरीके से रुझान जो है फिर आपका इंजीनियरिंग की तरफ गया। जी, मेरा ताल्लुक एक छोटे से तहसील शिजाबाद से है। गवर्नमेंट हाई स्कूल शिजाबाद से ही मैंने जी मैट्रिक किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड में मैंने जी, FSC में सही एडमिशन लिया। वहाँ से मैं फिर पाकिस्तान एयर फोर्स में सेलेक्ट हो गया, और सही। यूँ मैंने अपनी FSC जो है वो एरो साइंसेज में PF कॉलेज सरगोदा से की। सही उसके बाद कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर PF छोड़कर मैं फिर UET यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर में जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, सही। जहाँ से 1990 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। और उस वक़्त कुछ दौर अच्छा था, इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। सही तो फ़ौरन ही 1990 में ही हमें सुई नादरन में जॉब मिल गई। सही उसके बाद मुल्तान रीजन, क्योंकि मेरा आबाई शहर यही था मुल्तान, सही मुल्तान रीजन में ही मैंने बहुत सारी नौकरी की 18 साल। सही उसके बाद जब हायर पोस्ट पे गए तो फिर हमें मुख्तलिफ़ शहरों में भी तजर्बा करने का मौका मिला। सही है। उसमें फैसलाबाद है, लाहौर है, बहावलपुर है। और सही हमारी सुई नादरन जो है वो इस तरीके से वसी हुई है इस दौरान कि पहले हमारे 8 रीजन होते थे, सिर्फ अब 16 रीजन हैं। माशाल्लाह जी। और ये 16 रीजन बहुत तेज़ी से 10-12 साल में ही डेवलप हुए हैं। सही हमारा जो मुल्तान रीजन है वो 5 सब रीजन पर मुश्तमिल है, सही जिसमें शुजाबाद है, मियाँ चन्नू है, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और DG खान। जी जी इन सब रीजन्स में हमारे कस्टमर सर्विस और कंप्लेंट सेंटर हैं, जी जो छोटे छोटे शहरों में मौजूद हैं सही कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। सही सही और हमारे पर ओगरा की बाइंडिंग होती है। हमारी जो कंप्लेन आती है वो हमने लिमिटेड टाइम पीरियड में जो ओगरा सही ने दिया तो उसमें कंप्लीट सही करनी होती है। जब ये हमने यहाँ ज्वाइन किया तो उस वक़्त हम नए नए थे। उस वक़्त आपका जो ये IT NFC IT NSCIT इंस्टीट्यूट जब इसमें वजूद में आया जी 94 में 94 सफ़र में, शुरू हुआ था हमारा। तो हमारे उस वक़्त मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे रशीद लोन साहब। जी उनके डॉक्टर सईद साहब से बड़े जी ताल्लुकात थे गहरे। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया जी इसको, और हम बड़ा विज़िट करते थे रैपिडली, जी और उस वक्त से हम इसके साथ एफिलिएटेड हैं। जी NFCIT का शुरू से ही एक अच्छा बैकग्राउंड और एक अच्छा ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ रहा है। यही वजह है कि NFCIT के जो ग्रेजुएट होते हैं उनको इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए जो जी है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और यकीनन जो है ये आप जैसे जो लोग हैं इंडस्ट्री के, जो कि इस इदारे को टाइम टू टाइम विज़िट करते हैं, टाइम देते हैं और इसको जो है अपना इदारा समझते हैं, तो यकीनन जो है ये उसकी वजह से जो है पॉसिबल है। और हमारी काविशों का आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जब भी आप बुलाते हैं, जी इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का आपने मेंबर बनाया, जी ये जी हमारे लिए बिल्कुल। ऑनर है, और हम फ़ौरन आते हैं और इस इदारे की बेहतरी के लिए हमसे जो तजावीज़ होती हैं या जो काविशें होती हैं हम फौरी आपको जो है ना पेश जी करते हैं। बिल्कुल, आप लोगों के ताउन और आप लोगों की जो हमें क्या कहते हैं मोहब्बत है,
اسی کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنے سٹینڈرڈ کو ہائی سے ہائر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور یقیناً جو ہے آپ جیسے جو لوگ ہیں جب آ کے ہمیں تجاویز دیتے ہیں اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے یقیناً جو ہے وہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اختر علی کارو ملک صاحب جو ہے ان کا ہمیشہ یہ ایمفیسائز رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگوں کو جو ہے آنر دیں، ان کو جو ہے یہاں لائیں، ان سے ڈسکس کریں تاکہ جو ہے ہم، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے ہاں جو گریجویٹ ہے وہ آپ ہی انڈسٹری کے لوگوں کے پاس انڈسٹری میں جا کے ہی انہوں نے جاب کرنی ہے، تو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو ہے ہم اگر اپنے گریجویٹ کو تعلیم دیں گے تو یقیناً جو ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور اسی سلسلے میں جو ہے آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے گریجویٹس کو جو ہے انٹرنشپ کی جو سہولت دیتے ہیں وہ بہت جو ہے ہم اس کو قابل ستائش سمجھتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو بچوں ہیں ان کو آپ خود بھی بتائیں کہ انٹرنشپ کے لیے جو آپ کی کوآپریشن ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. انٹرنشپ کے لیے جو ہم گروپ کے شکل میں بھی جو آپ کے لوگ آتے ہیں ان کو تو انٹرٹین کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے آ جاتے ہیں جو رہ گئے ہوتے ہیں گروپ سے، انڈیویجول آ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ان کو بھی انٹرٹین کرایا اور انڈیویجولس کے لیے بھی انٹرنشپ کا جو ہے نا کورس کروایا. تو ہمیں تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ موجود ہے اور یہ ترقی کر رہا ہے، ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہے کہ انجینئر جو ہیں وہ اب باہر جا کر ایجوکیشن نہیں لیتے اس علاقے کے. ورنہ جب ہم یو ای ٹی میں تھے تو لاہور کے بعد سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ ملتان کی ہوتی تھی. تو اس میں یہاں ایک بہت بڑی کمی تھی اس علاقے میں، جنوبی پنجاب میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. تو یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے بچے آئیں، ہم سے مشورہ لیں. ہمارا جو ویسٹ ایکسپیرینس ہے، مجھے تقریباً 31 سال ہو گئے ہیں روئی ناظرن میں ساتھ کرتے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آنے والی پریکٹیکل لائف میں جو مسائل ہم نے اٹھائے یا ہمیں درپیش ہوئے وہ ان سے بچ جائیں ہمارے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے. ہمیشہ ہی وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاؤ اور سیکھ لو، اس سے پہلے کہ خود غلطی کرو، نقصان کرو. تو اسی موقع کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو اس وقت بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کو مشورہ دیں، جو کہ ابھی ہمیں سنیں گے، ہمیں دیکھیں گے کہ وہ جب ابھی انجینئرنگ کی ایجوکیشن لے رہے ہیں تو انہیں کس قسم کے سکلز جو ہیں وہ اپنے اندر لانے چاہیے تاکہ وہ کل کو ایک کامیاب کیریئر جو ہے بنا سکیں. جی بالکل. میں اس میں عرض کروں کہ ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن جو سافٹ سکل جو ان کے ہنر ہیں اس میں وہ بہت لیک کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. میں نے کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ کوئی ایک فارم اگر ہم اپنے کسی انجینئر کو دیتے ہیں بھرنے کے لیے تو وہ اس کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سافٹ سکل میں کمزور ہوتا ہے. تو میری لوگوں کو نصیحت ہے، بچوں کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے سافٹ سکل ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دیں. بالکل جی. اور رائٹنگ، کمیونیکیشن اور چینج مینجمنٹ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کے اوپر اپنے سکلز کو مضبوط کریں تاکہ آپ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں تو وہاں آپ کو مشکلات درپیش نہ ہوں. صحیح. تو بہت عمدہ بات جو ہے وہ بیگ صاحب نے کہی کہ جو ہے ایز اے انجینئر جو ہے جب بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا فوکس جو ہے صرف انجینئرنگ نالج کی طرف ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر جو ہے الیکٹریسٹی کو، پاور سسٹم انالیسس کو، پاور پروٹیکشن کو یا پی ایل سیز کو بہت اچھا جانتے ہیں ایز اے الیکٹریکل انجینئر، اسی طریقے سے مکینیکل یا سیول، ہر ایک فیلڈ میں اگر وہ ٹیکنیکل نالج کو بہت بہتر طریقے سے جان رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب کیریئر کریں گے، ان کا کیریئر کامیاب ہوگا. لیکن جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان انجینئرنگ اور ٹیکنیکل سکلز کا اپنا امپیکٹ ضرور ہے، لیکن جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو کوٹنگ ہے، جو ایڈیشنل
جو ان بینیفٹ کہہ لیں یا ایڈیشنل سکلز کہہ لیں، اگر آپ کے کمیونیکیشن سکل اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کے سافٹ سکل اچھے نہیں ہیں، تو آپ ایک کامیاب انجینئر نہیں بن سکتے۔ بہت ہی عمدہ بات کی مہتاب بیگ صاحب نے کہ جو ہے ہمیں سافٹ سکلز اور جو کمیونیکیشن سکلز ہے ان کے اوپر جو ہے فوکس کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی جو ہے ٹیکنیکل سکل یا انجینئرنگ نالج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی انجینئر کے لیے، لیکن اس انجینئرنگ نالج کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں، سافٹ سکلز نہیں ہے، وہ اپنی جو نالج ہے اس کو صحیح طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں جو ہے وہ کامیاب انجینئر نہیں ہو سکتا۔ اور ایون جو آج کل کا دور ہے جس میں بڑی مشکل سے جاب ملتی ہے اور کمپٹیشن بہت ہے، تو انٹرویو کے ٹائم یا ٹیسٹ کے ٹائم جب وہ جو ہے اچھے طریقے سے اپنی بات پریزنٹ نہیں کر پاتا، تو جو ٹاپر ہوتا ہے، جو ہائیسٹ مارکس والا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو جاب نہیں ملتی، اور جو ایک میڈیم لیول کا نالج اور گریڈ والا بچہ ہے لیکن کمیونیکیشن سکل اس کے اچھے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے جی، اس کا نالج بھی انجینئرز کے پاس بڑا ضروری ہے ہونا، اور نہ صرف نالج ہو بلکہ اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر جو ہے وہ کریکٹ ہو۔ ایک ہم سب مانتے ہیں کہ ایمانداری بہت ضروری ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں غصہ کرتا ہوں اور اگر میں ایمانداری سے کام نہیں کرتا، محنت سے کام نہیں کرتا، تو پھر ڈیفینیٹلی اگر مجھے ہائر کر بھی لیا گیا ہے تو کچھ عرصے بعد میرا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور ہیومن بیہیویئر اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے ایک ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے، آپ کچھ عرصے بعد مینیجر لیول پہ یا ٹیم ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے ورکرز کے ہیومن بیہیویئر کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے ہمیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ بالکل جی، یہی بات جو ہے وہ ہم NFCIT اس کو سمجھتا ہے، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈیورنگ دا ایجوکیشن جو ہے وہ ایتھکس اور آرگنائزیشنل بیہیویئر جیسے سبجیکٹ کو پڑھاتا ہے، تاکہ جو ہمارا گریجویٹ بچہ جب مارکیٹ میں جا رہا ہے تو وہ اس بیہیویئرز کو سمجھے، اور آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، کس طریقے سے آپ نے ٹیم کو لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے سب آرڈینیٹ سے کام لینا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے ہائر اتھارٹیز کی بات ماننی ہے، اور نہ صرف خود ماننی ہے بلکہ اپنے کولیگ سے اور اپنے لوور سٹاف سے بات منوانی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ٹاسک یا گول کو اچیو کرنا ہے وہ اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس طریقے کے نالج کو جو ہے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ابھی بچے پڑھ رہے ہیں ان سبجیکٹس کو، وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا فالتو چیز ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں تو انجینئرنگ ہی صرف پڑھائی جانی چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو کوریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ انڈسٹری کی ان پٹ پہ کیا جاتا ہے، فیلڈ میں آنے والے جو فیوچر کی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی سبجیکٹ جو انہیں پڑھایا جا رہا ہے، خواہ وہ اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے، چاہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے، چاہے وہ ان کو ایتھکس پڑھایا جا رہا ہے یا اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے، کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے۔ غیر ضروری کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمیشہ کوریکولم جو نیشنل لیول پہ بنتا ہے وہ ان تمام فیوچر کی نیڈز کو دیکھ کے بنتا ہے، اور جو چیز ابھی آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ کو پھر بھی اس کے اندر انٹرسٹ لے کے پڑھنا چاہیے، تاکہ جب آپ فیوچر میں جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ چیز نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں نے اپنے جو ایجوکیشن ہے اس کے دوران ہمیں فلاسفی پڑھائی گئی۔ اب میں بھی کہتا تھا کہ یار انجینئرنگ کا فلاسفی سے کیا تعلق ہے، لیکن یقین مانے کہ جب وہ سبجیکٹ کو میں نے انٹرسٹ لے کے پڑھا، یعنی کہ یہ چیز میں نے کی کہ میں نے اس میں انٹرسٹ لیا، تو فلاسفی نے مجھے یہ سکھایا کہ کسی بھی چیز کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ چینج ہونے سے وہی چیز جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور علم کبھی رہے گا، کبھی جاتا نہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا علم۔ میں وہی بتا رہا ہوں کہ حالانکہ وہی فلاسفی کا تعلق، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کے 1000 سلوشن ہو سکتے ہیں۔ یہ مجھے بات فلاسفی نے سکھائی۔ بالکل صحیح کہ آپ کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی پرابلم ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کا کبھی بھی صرف ایک سلوشن نہیں ہوتا۔
ملٹی سولوشن ہوں گے تو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کو سوٹ کون سا کرتا ہے. بالکل بالکل آپ کے انوائرمنٹ کو کون سا ہاں سوٹ جی کر رہا ہے، کون سا سوٹ کون کرتا سا ہے آپ کو بہتر. ہاں جی. تو وہ یہی چیزیں دیکھیں، نالج کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور یقیناً جو ہے اس نالج سے ہمیں فائدہ ملے گا، اور اسی کی بات جو ہے، اسی کی تگ و دو جو ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ کرتا رہتا ہے. تو اب جو ہے ہم کافی قیمتی وقت ڈاکٹر انجینئر مہتاب بیگ صاحب نے ہمارے لیے نکالا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، اور ساتھ ساتھ ان سے جو ہے ایک اہم پیغام ہم چاہیں گے جاتے جاتے جو ہے آپ ہمارے بچوں کو دیں کہ وہ جو ہے کس طریقے سے اپنے کیریئر کو سکسیسفل بنائیں اور کن چیزوں پہ جو ہے وہ زیادہ دھیان دیں. جی، جس طرح ابھی آپ نے آخر میں کہا کہ جو علم ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، تو کوئی بھی چیز کہیں سے سیکھنے کو ملے، میں تو اپنے بچوں کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ چاہے آپ کو سب آرڈینیٹ سے سیکھنے کو ملے یا بچوں سے سیکھنے کو ملے، جی اس کو سیکھ لیں، بالکل وہ ایسے آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آئے گی. یہ نہ سوچیں کہ میں اس سب آرڈینیٹ کے پاس جاؤں اور اس سے یہ چیز دریافت کروں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جس دن آپ نے یہ بات اپنے اندر کی من کو مار لیا کہ میں سیکھنے کے لیے ہر کسی کے پاس جاؤں، صحیح، اس دن آپ کامیاب انسان بالکل. بن جائیں گے. اور حضرت علی دیکھیں جس کو ہم علم کے شہر کا دروازہ کہتے ہیں، ان سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا. لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ اگر مجھے کسی ایک غلام نے بھی ایک چھوٹی سی بات سمجھائی ہے تو وہ میرا آقا ہے. تو وہ یعنی کہ وہ بھی سیکھنے کے عمل کو آر محسوس نہیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس اچھے سے پیغام کے ساتھ جو ہے میں اب مہتاب صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. شکریہ.